अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन अखलाकियात ज़रूर होनी चाहिए। मगर पाकिस्तानी सियासत इन दोनों चीज़ों से शायद खाली है। वही लोग जो एक वक्त में आँख का तारा होते हैं, वही आँख का शहतीर बन जाते हैं। आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जस्टिस वजीउद्दीन अहमद को मसखरा करार दे दिया। वजीउद्दीन अहमद साहब इस तरह के कई मसखरे फिर रहे होते हैं, जो अपनी अहमियत बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इनको इनके घर बनते हैं, तो इस बहाने है कि आप लोगों की तवज्जो आ जाती है, तो इन मसखरों पर इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती। 1999 में जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का LFO का ओथ ना लेने वाले जस्टिस वजीउद्दीन एक बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं, बेहतरीन करियर के मालिक हैं। उन पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। नाज़रीन, ये वही जस्टिस वजीउद्दीन हैं कि जिन्हें इमरान खान ने खुद इलेक्शन करवाने का टास्क दिया था, रिपोर्ट को माना, उनका एहतराम किया। देखें, ये पाकिस्तान की पहली पार्टी है जिसने इलेक्शन करवाया, जस्टिस वजीउद्दीन के नीचे ट्राइब्यूनल बनाया कि लोगों ने कहा जी इलेक्शन में धांधली हुई है, तो जस्टिस वजीउद्दीन को हमने कहा आप ट्राइब्यूनल हेड करें और धांधली के जो भी केसेस आपके पास जाए। और कईयों ने कहा जी पैसा चला था, उसके लिए तस्नीम नूरानी की कमीशन बैठाई कि आप बताएं जी पैसा चला था या नहीं चला था। ये कभी नहीं हुआ। मगर फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए तो जस्टिस वजी ने पार्टी इंतखाब में धांधली का इंकशाफ किया तो उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। उनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चला दी गई, उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद को मसखरा कहने की वजह उनकी जानिब से इमरान खान पर यह इल्ज़ाम आयद करना है कि इमरान खान का बनीगाला का घर जहांगीर खान तरीन जैसे लोगों के पैसे से चलता था। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे उनका घर चलाने के लिए। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। ये पहला मौका नहीं, इससे कबल भी लव एंड हेट रिलेशनशिप चलता रहा। सबसे पहले कानून और इंसाफ की हुक्मरानी की बात करते हैं। वही अदलिया कि जिसकी तारीफों के पुल इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इंटरव्यूज में बांधते थे, उसका किरदार शर्मनाक हो गया और जस्टिस इफ्तिखार धांधली के पीछे निकले। सारे करप्शन माफिया, बड़े बड़े जिन इन्होंने तैयार किया मलिक रियाज को, जनाब चीफ जस्टिस को फंसाया जाए उसके बेटे के जरिए। मैं आज चीफ जस्टिस इफ्तिखार आज सारी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आपको कहता हूं कि आप डटे रहें। आप एक सियासी माफिया जो चाहता नहीं है इस मुल्क में अदल और इंसाफ हो, वो जो आपके ऊपर साजिशें कर रहे हैं, जस्टिस साहब याद रखें तहरीक इंसाफ के जो टाइगर हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जुडिशल कमीशन बनाएं, मैं साबित करूंगा कि इनके पीछे जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार थे और रिटायर्ड जस्टिस रमदे थे। इन्होंने इन रिटर्निंग ऑफिसर्स को कंट्रोल किया। ये साजिश हुई है पाकिस्तान की, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ परवेज़ मुशर्रफ का रेफरेंस दुरुस्त था, जबकि माजी में वो इफ्तिखार चौधरी को हटाकर लगाए गए जजेस को क्रोनीज करार दे चुके थे। We do not recognize these judges. These are Musharraf's cronies. These judges are his pocket judges. Even if he wants to have himself declared as the king, these judges will declare him the king. That's the whole reason for the emergency, because he got rid of the genuine the judiciary. The real judges are under house arrest, while these pocket judges are sitting there just to endorse every illegal act of his. अभी तो रेफरेंसेस मुशर्रफ की पेंडिंग है, वो तो कभी जो मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी के अगेंस्ट रेफरेंसेस दी थी उनको डिस्पोज ऑफ तो नहीं किया, उनको तो सुना ही नहीं। वो रेफरेंसेस वो क्या पर्टेनिंग है कि बेटे को फेवर कर रहा था, और वैसे भी बेटे के ऊपर हमारे पास इतना पलंदा है तो जो चौधरी साहब को नहीं पता चला कि बेटा क्या कर रहा था। जावेद हाशमी ने जब तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की तो खुशी इमरान खान साहब के चेहरे से नजर आ रही थी, जबकि इस्तकबाल बागी के नारे से किया गया था। तहरीक इंसाफ में खुशामदीद कहता हूं तो मुझे बड़ी खुशी हुई है जावेद हाशमी साहब के ज्वाइन करने से।
ہم مزید اپنا جو مقصد ہے اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب خود بڑے ایماندار شخص ہیں اور ہماری جماعت میں ترجیح دی جاتی ہے ایمانداری کو. انسان کو تولا جاتا ہے اس کے کردار میں، اس کی ایمانداری سے. پھر جاوید ہاشمی عمران خان کے دل سے اتر گئے اور ایسے اترے کہ ان کے دماغی حالت پر ہی سوالات اٹھا دیے گئے. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک ریٹائرڈ سیاستدان جس کا پاکستان میں کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، اس کی باتوں کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے. جاوید ہاشمی اس عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خطاب سے فخر الدین جی ابراہیم جیسی شخصیت بھی نہ بچ سکی، جن کو پاکستان میں پیار سے فخرو بھائی کہا جاتا تھا. 2013 الیکشن سے قبل عمران خان صاحب نے ان کی ایمانداری کے وہ دائی تھے. 23 مارچ 2013 کو دنیا نیوز میں چھپنے والی خبر کے مطابق عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ فخر الدین جی ابراہیم پر فل کانفیڈنس یعنی کہ اعتماد ہے، مگر پھر 2013 الیکشن کمیشن پر دھاندلی میں ملوث ہونے اور عمران خان کے ناروا تبصروں کی وجہ سے فخر الدین جی ابراہیم نے جولائی 2013 میں چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے ہی استعفیٰ دے دیا. اسی طرح موجودہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان کے لگنے پر بھی کریڈٹ خود لیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ ہم نے لگائے ہیں، بڑے ایماندار شخص ہیں. کہ یہ پہلے والا الیکشن کمشنر تو اپوزیشن کا لگایا ہوا تھا. ان کا اپنا الیکشن کمشنر تھا پچھلا والا، ہینڈ پکڈ، اور ایک جو پروز کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کا اصل میں اس پارٹی کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ جا کے گیم کھیل رہے تھے ہمارے ساتھ. اس لیے ڈیلے ہو رہا تھا، وہ بدنیتی کے اوپر تھا. آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے، یعنی ہمارا بھی انپٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا. پہلے تو ان کے اپنے تھے نا کہ ایک آدمی جو پی ٹی آئی کا دشمن ہے وہ آ کے کیس ہمارے اکاؤنٹس پروب کر رہا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ پوز کر رہا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کا پرانا ممبر 10 8 9 سال پہلے ہوگا. وہ بدنیتی کے اوپر تھا. وہ مسئلہ سارا یہ تھا، اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. تو آج ہم کہتے ہیں آ جائیں، سب کچھ سامنے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. مگر پھر یہی راجہ سکندر سلطان برے لگنے لگ گئے اور ان سے استعفے کا مطالبہ کر لیا گیا. ساتھ ہی عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے کردار پر بھی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے. اگر الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو دیکھا جائے گا ایک ایسی نظر سے کہ جس سے لگے کہ یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ اپنے ذمہ داریوں سے دستبردار ہو اور یہ استعفیٰ دے. کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھنے لگے ہیں پارلیمنٹ میں. اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو. انتظامی معاملے کو دیکھیں تو آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کے جن کی قابلیت پر عمران خان صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں پنجاب میں سنگین جرائم میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیوں پر آئی جی پنجاب شعیب دستگیر اور پنجاب پولیس کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کارروائیوں سے ان مجرموں کو پنجاب پولیس کی طرف سے جرائم کو برداشت نہ کرنے کے نئے کلچر کا ایک مثبت پیغام جائے گا. پھر بار بار آئی جیز کو یہ کہہ کر تبدیل کیا گیا کہ بہترین ٹیم اور بہترین کمبینیشن بنایا جا رہا ہے. ہر نئے آئی جی کی تعریف کی گئی مگر پھر اسے کچھ ہی عرصے بعد تبدیل کر دیا گیا. میرے خیال میں جو اب کمبینیشن آیا آپ دیکھیں گے آئی جی کا بھی اور چیف سیکرٹری کا بھی اب یہ چلے گا. یہ جو ہم نے چینجز کیے ہیں، آئی جی شعیب دستگیر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور یہ جو قاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا ہے. تو میں آپ سے آئی جی صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 2-3 مہینے کے بعد یہ کوئی بھی بڑا ڈاکو اور یہ مافیا اور یہ قاتل یہ کوئی نظر نہ آئے کسی پنجاب کی ڈسٹرکٹ کے اندر. ابھی تک میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر آپ کی زبردست پرفارمنس رہی ہے. بہت اچھے، کیونکہ میں نے دیکھ رہا ہوں خوفناک قسم کے 15-20 سال جو قتل کر رہے تھے لوگوں کو وہ آپ نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے. بڑا اچھا شروع آپ نے بہت اچھا کیا. پنجاب میں ہم ایک آئی جی لے کے آئے ہیں شعیب دستگیر. اس کا سب سے بڑا میں نے مشن کیا ہے کہ جو بھی علاقے کے بڑے بڑے ڈاکو گنڈے ہیں ان کو پکڑیں، چھوٹوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں، بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں. آج صاحب سب سے پہلے تو آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم انشاءاللہ آپ کو پوری آئی جی صاحب پوری سپورٹ پرووائڈ کریں گے
चीफ मिनिस्टर और हमने फैसला किया कि हम आपको हर जगह पे आपकी मदद करेंगे। आप देखेंगे कि हमारी हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी। ये दुरुस्त है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, मगर मुस्तकिल मिजाजी और रख रखाव भारहा जरूर होना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द न्यू मॉनेटरी पॉलिसी। नाजरीन, तवक्कुआत के ऐन मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया गया है। तारीखी तजारती खसारे, बुलंद तरीन दरामदाद, स्टॉक मार्केट में मंदी, रुपए की बेकदरी और हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद ना तो सऊदी पैकेज मुईशत में बेहतरी ला सका है और ना ही IMF से होने वाले मुतवक्के मुआहदे के नताइज सामने आ रहे हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। जारी बयान के मुताबिक पॉलिसी रेट में 100 बेस पॉइंट्स बढ़ाकर शरह सूद 9.75% करने का ऐलान कर दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी हुकूमती दावों के बरखिलाफ ये हकीकत भी सामने लाती है कि नवंबर के महीने में महंगाई गुज़िश्ता माह के मुकाबले में बढ़कर 11.5% हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने महंगाई और तजारती खसारे में इजाफे की वजह आलमी कीमतें और मुल्की मुआशी नमू को करार दिया। जारी खातों में खसारे यानी कि करंट अकाउंट खसारे के अदाद शुमार भी बहुत ज्यादा हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर के मुकाबले में बरामदाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल नवंबर में दरामदाद $17.5 अरब थी कि जो इस साल बढ़कर तकरीबन $33 अरब हो चुकी हैं और करंट अकाउंट खसारा GDP का 4% के करीब पहुंच चुका है, जो इब्तदाई तखमीने से ज्यादा है और इसमें मजीद इजाफे का खतरा भी है। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पूरे साल के लिए करंट अकाउंट खसारे का टारगेट तकरीबन $9 अरब रखा था, मगर माली साल के सिर्फ पहले 4 माह के अंदर ही खसारा $5 अरब से तजावुज कर चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक पॉलिसी रेट में इजाफे की वजह महंगाई के दबाव से निमटना और इस बात को यकीनी बनाना है कि नमू यानी कि ग्रोथ पायदार रहे। अब गुज़िश्ता माह जब मॉनेटरी पॉलिसी जारी की गई थी तब भी ये कहा गया था कि शरह सूद में इजाफे की वजह महंगाई और साथ ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के खतरात से निमटना है। शरह सूद में इजाफे के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि महंगाई और जारी खातों के हवाले से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नुक्ता नज़र था कि फॉरवर्ड लुकिंग बुनियाद पर थोड़ी सी मुस्बत हकीकी शरह सूद का हतमी हदफ अब हासिल हो रहा है और आगे चलकर इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी तवक्को है कि ज़रूरी पॉलिसी की सेटिंग्स की कलील मुद्दत में कमो बेश यही रहेंगी। We're going to take a very short break. Stay with us. वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस यूनुस ढाका साहब मौजूद हैं। ढाका साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर मॉनेटरी पॉलिसी शरह सूद में इजाफा कर दिया है। अब हुकूमत का टारगेट है कि इससे तजारती खसारा कम होगा ऑफकोर्स और साथ ही करंट अकाउंट खसारा भी कम होने की उम्मीद बांधी जा रही है। क्या हुकूमत ये अहदाफ हासिल कर सकेगी आपकी नज़र में, जबकि दोनों तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हैं? और अब आपकी ज़ाती तौर पर क्या तवक्को थी कि शरह सूद कितना बढ़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। देखिए महर जी, शरह सूद का बढ़ना किसी तरह से भी गैर मुतवक्को नहीं था। ये स्पेकुलेशन मार्केट में चल रही थी और ये अंदाज़ा था कि स्टेट बैंक अपनी पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए शरह सूद के ज़रिए इन्फ्लेशन को और महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो कि यकीनन हमारी मईशत के अंदर उसकी बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है। और उसके ऊपर मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हमारा ज़्यादातर सप्लाई साइड के मसले, अब इस दफ़ा भी जो महंगाई हुई है, हम सब जानते हैं कि ये एक आलमी जो महंगाई हुई है कमोडिटी प्राइसेस में, उससे तमाम मुल्क इस इन्फ्लेशन से गुजर रहे हैं। लेकिन जिस तरह हम इसके ऊपर नी जर्क रिएक्शन कर रहे हैं और बार बार इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हर दूसरे महीने, इस तरह कोई मुल्क इस तरह इस आलमी महंगाई का नहीं इस तरह उसका सद्देबाब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सब ये जानते हैं। और जैसे कि स्टेट बैंक ने आज की अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी ये कहा है कि आने वाले दिनों में इस महंगाई में कमी आएगी, इस आलमी जो कीमतें हैं उनमें कमी आएगी कमोडिटीज़ की। तो उसको देखते हुए इस दफ़ा इनको थोड़े से पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। ढाका साहब, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रेशर था कि 100 बेस पॉइंट से ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी ना बढ़ाई जाए? अभी से थोड़ी देर पहले रजा बाकिर कह रहे थे कि अब पहली वाली सूरत हाल नहीं है 13.25 या 13% वाली, अब हम बड़े बर वक्त टाइमली प्रोएक्टिव फैसले ले रहे हैं। देखें, मैं इस बात को भी कहीं पे ये समझता हूँ कि प्रोएक्टिव फैसले ज़रूर लेने चाहिए,
لیکن پہلے آپ انفلیشن کی ریزنز کو بھی دیکھیں, اس کے کازز کو دیکھیں. اگر کازز کاسٹ پشڈ انفلیشن کے ہیں اور اس کو آپ ڈیمانڈ پل سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے صرف مہنگائی بڑھے گی. اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو قرضے لیے جاتے ہیں حکومت وقت کے لیے جاتے ہیں, اور ان قرضوں کی وجہ سے اس کا بوجھ یقیناً ٹیکس پیئر پہ آتا ہے. تو اب اس جہاں پہ آپ کی میجورٹی لونز گورنمنٹ کو جاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جس طرح انہوں نے حکومت کو قرضے دیتے ہوئے بینکوں نے اپنی شرح سود 10.85% پر پہنچا دی. یہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد اہم ترین خبر کی جانب بڑھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آنے کا شکریہ. ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف علی زرداری کی 8 ارب کے مشکوک ٹرانزیکشن ریفرنس میں نیب سے جواب طلب کر لیا. عدالت نے نیب کو حکم دیا کہ آصف علی زرداری کے انکم ٹیکس کا معاملہ نکال کر 18 جنوری تک نیا ریفرنس بنا کر دکھائیں. 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن ریفرنس میں بریت کی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نیب پروسیکیوٹر سے سوال کیا, بتائیں کہ انکم ٹیکس کا معاملہ نکال کر ریفرنس بنتا ہے یا نہیں. نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے, ریفرنس سپریم کورٹ کے حکم پر دائر کیا گیا. ایف بی آر اور انکم ٹیکس کا معاملہ نکال کر بھی ریفرنس بن سکتا ہے. اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ نیب کو ریفرنس بنانے سے پہلے معاملہ ایف بی آر کو بھیج دینا چاہیے تھا. ایف بی آر کا اختیار تھا کہ آصف علی زرداری کا مکمل آڈٹ بھی کر سکتا ہے, مگر قانون کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے نیب کے سارے کیس خراب ہو جاتے ہیں. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نیب پر ایک بار پھر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیب جس راستے پر چل رہا ہے وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. عدالت نے استفسار کیا, بتائیں آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنس نیب آرڈیننس کی کون سی شک کے مطابق ہے. آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے عدالت سے عرض کی کہ نیب آرڈیننس کی کسی شک کے تحت کیس بنتا ہی نہیں. فاروق ایچ نائک کے جواب میں نیب پروسیکیوٹر نے فوری جواب دیا کہ ریفرنس نیب آرڈیننس کے سیکشن 2, 4 اور 12 کے تحت بنایا گیا ہے. فاروق ایچ نائک نے نقطہ اٹھایا کہ نیب کہتا ہے کہ آصف علی زرداری نے پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہوئے پراپرٹی کیوں خریدی, اور اسی نیب کے مطابق پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہوئے کوئی پراپرٹی خرید ہی نہیں سکتا. نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ آصف علی زرداری نے جائیداد خریدنے کے لیے جعلی اکاؤنٹ سے 150 ملین کی ٹرانزیکشن کی, اور آصف زرداری کی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں پراپرٹی کی قیمت 53 ملین لکھی ہے. نیب پروسیکیوٹر کے اس نقطے کے جواب میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ نیب انکم ٹیکس ڈیکلریشن کے معاملے میں کس طرح پڑھ سکتا ہے. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پراپرٹی کی سرکاری قیمت اور لکھی جاتی ہے مگر اصل اور ہوتی ہے. ان معاملات پر اگر ریفرنس بنتا ہے تو پورا پاکستان یہی کر رہا ہے. عدالت کے ان ریمارکس پر نیب پروسیکیوٹر نے وضاحت دی کہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے, ویلتھ سٹیٹمنٹ اس کا ایک ثبوت ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے نیب پروسیکیوٹر سے دوبارہ استفسار کیا کہ نیب اپنے اختیار سے تجاوز کس طرح کر سکتا ہے. نیب کے پاس آپشنز موجود ہیں کہ کیس ایف بی آر کو بھیج دے, اور اگر ویلتھ سٹیٹمنٹ کے 53 ملین نکال کر ریفرنس بنتا ہے تو آئندہ سماعت پر بتائیے. ناظرین, نیب کی پروسیکیوشن پر عدالتیں روزانہ سوال اٹھا رہی ہیں. آصف علی زرداری کے خلاف ٹریکٹر ریفرنس کیس میں بھی شواہد کی عدم فراہمی پر عدالت نے نیب پر شدید برہمی کا اظہار کیا. عدالت نے قرار دیا تھا کہ نیب پر اسی لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کیس ہوتا ہی نہیں, کیوں نہ نیب کو عدالتی وقت ضائع کرنے پر ذمہ دار قرار دے دیا جائے. اس سماعت کے دوران بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ اس بات کو درست مان لیا جائے کہ نیب سیاست کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اگر ہمیں لگا کہ نیب کی نیت درست نہیں ہے تو پھر عدالت معاملے کو چھوڑے گی نہیں. شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کے ریفرنس میں بھی نیب کی پروسیکیوشن کا یہی حال ہے. اگست 2020 میں نیب نے شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف 7 ارب روپے کی کرپشن کا ریفرنس دائر کیا. 55 جلدوں پر مشتمل اس ریفرنس پر شہباز شریف, حمزہ شہباز, سلیمان شہباز, نصرت شہباز, رابعہ اور نثار احمد سمیت 16 ملزمان کو نامزد کیا گیا, اور ناظرین ساتھ ہی 4 ملزمان بعد معاف گواہ بھی بن گئے. نیب نے شہباز شریف کو 7 ماہ قید میں بھی رکھا, مگر نتیجہ کیا نکلا؟ ضمانت پر رہائی. کل ہی ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا چالان بینکنگ کورٹ میں جمع کرا دیا.
FIA نے چلان میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مرکزی ملزم نامزد کیا. 7 والیومز پر مشتمل اس چلان میں 100 گواہان کی فہرست بھی جمع کرا دی گئی. چلان میں شہباز شریف فیملی کے بے نامی داروں اور سہولت کاروں کو بھی نامزد کر دیا گیا. الزامات اربوں کی منی لانڈرنگ کے، مگر 4.25 سال گزر جانے کے باوجود نیب اور FIA آج تک کسی بڑے ملزم پر کوئی الزام ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. الزام لگتے ہیں تو بھاری بھرکم صندوق بھر کر لا دیے جاتے ہیں، مگر عدالتوں میں ثابت کچھ نہیں ہو رہا. کیوں؟ کمزور استغاثہ ہے، سست روی ہے، سسٹم نظام کی خرابی ہے. دباؤ میں رکھنے کے اس ڈھنگ نے احتسابی نظام کو ہی بوسیدہ کر دیا ہے. کیا احتساب کے ان نتائج کے ساتھ PTI اپنے ووٹرز کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہوگی؟ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا شہزاد اکبر صاحب، ایڈوائزر ہیں ٹو دی پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر. شہزاد اکبر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے تو فرمائیے گا، وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب کی حیثیت سے اب تک گزشتہ 3 سالوں سے زائد گزر چکے ہیں، کتنے پیسے آپ واپس لائیں، کتنے پیسے ریکور کیے گئے ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے یہ اتنا سمپل سوال نہیں ہے ریکوری کو لے کے، بیکاز ریکوری جو ہے ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور وہ کسی مشیر نے ریکوری کا پروسیس نہیں کرنا. مختلف آرگنائزیشنز ہیں، اگر ہم نیب کی ریکوریز سے شروع کریں، FIA کی ریکوریز کریں اور اینٹی کرپشن کے اسٹیبلشمنٹ، تینوں اداروں میں کافی زیادہ بہتری آئی ہے. جس میں اگر آپ اینٹی کرپشن پنجاب کو ہی اٹھا کے دیکھ لیجئے تو وہ تقریباً 200 ارب سے زائد کی تو صرف مالیت کی جو سرکاری زمین ہے وہ واگزار ہوئی ہے. اسی طرح سے نیب کی ریکوریز ہیں، ان میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور سملرلی پھر جو فورن ایسٹس ہیں، جو FBR کا ایک انٹرنیشنل یونٹ ہے، یہ تمام ادارے جو ہیں یہ پہلے سے کافی بہتر پرفارم کر رہے ہیں. اور جو بڑی ریکوریز ہیں جس طرح کے یہ مختلف کیسز ہیں، تو ان میں آف کورس جو کیسز پہلے عدالتوں میں چلے گئے اور ان عدالتوں میں کیسز چلنے کے بعد ہی فردر اس میں ریکوری کا پروسیس ہو سکے گا. مگر شہزاد اکبر صاحب، ہم شریف خاندان کے حوالے سے آپ کی پریس کانفرنسز سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو گرفتاری اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے تو کیا، اب تو آپ کنوکشن یقینی بنانے جا رہے ہیں. کوئی روک ہی نہیں سکتا. پھر عدالت میں کیس چلتا ہے اور نیب کی ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے. سو نیب یا تو نا اہل ہے سرے سے، یا پھر آپ بڑھا چڑھا کر باتیں کر رہے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی ون آف. دیکھیے مہر، اس میں کوئی دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی ہرگز شوق نہیں ہے کہ شریف خاندان کے لوگ جیلوں میں رہیں. ہم تو کہتے ہیں جو بھی انہوں نے مال لوٹا ہے وہ واپس کریں، اور بڑی اچھی بات ہے جا کے اپنے محلات میں اور جو جگہیں ہیں وہاں پہ رہیں. 2 چیزیں ہیں. کسی بھی کیس کو چلانے کے لیے پہلے ایک تفتیش کا مرحلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پروسیکیوشن عدالت کے سامنے نظام جاتا ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں اس وقت نیوز چینلز ہیں، اینکرز ہیں، میڈیا ہے، وائبرنٹ میڈیا ہے، آزاد میڈیا ہے، تو تمام ایویڈنسز جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں. وہ خود بھی ان کا موازنہ کر سکتے ہیں، ان کو خود دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ شہباز شریف فیملی کو دیکھ لیجئے تو شہباز شریف فیملی میں اگر یہ بات اتنی ہی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی یا اس طرح سے ہوتی جس طرح سے وہ خود پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جیسے انہیں کہیں سے کوئی کلین چٹ مل گئی ہے، تو یہ تمام کیسز چل نہ رہے ہوتے. چاہے وہ شہباز شریف کی خاندان کا TT کا کیس ہو، وہ اپنی جگہ موجود ہے، عدالت میں اس کا استغاثہ داخل ہو چکا ہے، اور ابھی شہباز شریف صاحب بارہا ہر دوسری تاریخ کے اوپر لمبی لمبی ڈیٹس مانگتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ صرف حکومت کا کنسرن نہیں ہے، پاکستان کے عوام کا بھی کنسرن ہے. وہ ہے جوڈیشل پروسیسز میں ڈیلیز کا. جوڈیشل پروسیسز میں ضرور ڈیلیز ہیں، شاید ورک لوڈ زیادہ ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی عدالتیں نہیں ہیں، ججز نہیں ہیں. کیسز کے کنکلوژن میں کافی ٹائم لگتا ہے، جس کی وجہ سے عوام کا بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنے امپورٹنٹ نوعیت کے کیسز جو ہیں وہ جلدی کنکلوژن کی طرف کیوں نہیں جاتے. اور اس میں صرف اور صرف پروسیکیوشن کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بیکاز اس میں جو ٹرائل کو مینج کرنا ہے، ٹرائل کی ساری جو مینجمنٹ ہے، ایویڈنس کب پیش ہونا ہے، اگلی تاریخ کب ہونی ہے، وہ تمام کام تو عدالت کے اوپر ہوتا ہے، اور اس میں عدالت اپنی انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے. لیکن یہ بارہا پاکستان کے عوام کا بھی اور حکومت کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ان کیسز کو کیوں نہ ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلائیں، کیونکہ اگر آپ ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلائیں گے تو صاف پتہ لگ جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. اگر ایویڈنسز کمزور ہیں اور کیس ٹھیک نہیں ہے تو شریف خاندان اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ باعزت بری ہو جائیں گے، اور اگر کیسز میں کوئی جان ہے تو ان کو سزا ہو جائے گی. دونوں صورتوں میں ٹرائلز کا چلنا، عدالتی کارروائی کا چلنا وہ بہت ضروری ہے.
اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. عدلیہ کو بھی اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اسپیشل ٹرائلز ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو اس حد تک حکومت کو بھی کہا کہ آپ احتساب کی عدالتیں بڑھا دیں، اور پہلے مرحلے میں 30 عدالتیں فردر قائم کی گئی ہیں تمام شہروں میں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائلز کو جلد چلنے کی ضرورت ہے. مگر شہزاد اکبر صاحب، اینکرز اور وائبرنٹ میڈیا نے تو کنوکشنز کرنی نہیں ہے، اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ انڈیپینڈنس ہے عدالتوں کی، ہم مانتے ہیں ایبسولوٹلی سر آنکھوں پہ، مگر اسی انڈیپینڈنس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، سپریم کورٹ میں صدیقی صاحب کے کیس کے حوالے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم صاحب بھی ہیں. انڈیپینڈنس بہرحال اس کی انڈیپینڈنس کو گارنٹی کرنے یا ایک بار پھر باور کروانے کے لیے آپ کی حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی. ساتھ ہی سر دا پرابلم ہے کہ ایف آئی اے چلان کے مطابق وزیر اعلیٰ کے طور پر شہباز شریف نے جو منی لانڈرنگ کی تھی مبینہ طور پر، اس کی وجہ سے ان کا احتساب ہونا چاہیے. دیٹس واٹ دا ایف آئی آر سیز. سو ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اداروں کو تو بہرحال استعمال کیا جاتا رہا ہے. مسلم لیگ نون کا بھی یہ کہنا ہے کہ حکومت شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی ہے. کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے، یہ سب کچھ اسی کڑی کی تو نہیں ہے کہ ایک بار پھر ادارے استعمال ہو رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بالکل یہ ایسی کوئی اس میں سچ رائے نہیں ہے. دیکھیے پاکستان اس وقت فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے. فیٹف کی گرے لسٹ میں ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ، جہاں پہ باقی وجوہات ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ ملک میں منی لانڈرنگ کے چیزیں تھی. بینکنگ پریکٹسز جو تھی وہ فیئر پریکٹسز نہیں تھی. اور اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی سو کالڈ فرسٹ فیملی تھی، وہ خود فیک کیس بنا کے اسی پریکٹس میں ملوث تھے. اب ان کیسز کو اگر آپ منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو کس طرح سے ہم جا کے فیٹف کو یہ بتائیں گے؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب خاندان کے اوپر کیس جو ایف آئی اے نے چلان داخل کیا ہے کیا؟ 2 منٹ میں لینا چاہوں گا، بڑے سمپل سے فیکٹس ہیں. شہباز شریف صاحب کے ان کی جو ذاتی شوگر مل ہے، رمضان شوگر مل، اس کے لو لیول کے جو لو ویجز کے امپلائیز ہیں جن کی تنخواہ 20,000 سے لے کے 35-40 ہزار پہ میکسیمم ماہانہ ہے، ان کے نام کے اوپر کھلے ہوئے اکاؤنٹس اور کمپنیوں کے اندر 16.8 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. پیسے آتے ہیں، مختلف چیکس کی صورت میں آتے ہیں اور کیش کی صورت میں نکل جاتے ہیں. پیسے نکالنے والے اشخاص مخصوص لوگ ہیں جو کہ وہی پیسے پھر شریف خاندان کے اکاؤنٹوں میں بھی جمع کراتے ہیں، اور ان کے باقی دیگر ذاتی خرچ کے اندر بھی وہی لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں. جب جو یہ 1 درجن سے زائد جو امپلائیز ہیں رمضان شوگر مل کے، ان سے جب ایف آئی اے تفتیش کرتی ہے اس چلان کے مطابق تو وہ ان تمام ٹرانزیکشن سے بالکل واقف نہیں ہیں. جو بینکنگ امپلائیز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان تمام اکاؤنٹس کو رمضان شوگر مل کے جو فائننس مینیجرز تھے، جو شریف خاندان کے مینیجرز تھے، وہ چلاتے تھے. خاندان سے جب سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی بزنس کے معاملے میں ہمیں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے، وہ سلیمان بتائیں گے. اب سلیمان صاحب لنڈن جا کے بیٹھے ہوئے پچھلے 3.5 سال سے. تو اب یہ تمام چیزوں کے اوپر یہ اگر منی لانڈرنگ نہیں ہے تو پھر ہم ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کسی ریڑھی والے کو یا کسی عام شخص کو تو پکڑ لیں، اس کو 5-10 روپے کی چوری کے اوپر پکڑ لیں، لیکن جو فرسٹ فیملی تھی اس وقت کی، وہ خود اس منی لانڈرنگ کی پریکٹس میں ملوث تھی، جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا تھا. کیونکہ جو ریگولیٹر تھا، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، بینک کا اپنا کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہے، کسی نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور یہ فیک اکاؤنٹس، ان کے بے نامی اکاؤنٹس ان کے ملازموں کے نام پہ چلتے رہے. ایف آئی اے نے اپنی تمام تفتیش یہی مکمل کر کے عدالت کے سامنے جمع کرا دی. میری اطلاع کے مطابق 7 والیومز ہیں، 4,500 دستاویز کے اوپر مشتمل. اس میں تو کوئی زبانی ایویڈنس ہے ہی نہیں، سارا کا سارا دستاویزی ایویڈنس ہے. آپ چلان اٹھا کے دستاویزی ایویڈنس اٹھا کے دیکھ لیجئے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جہاں تک شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہے تو ایف آئی اے نے ابھی تک تو ان کے وارنٹس بھی نہیں نکالے میری اطلاع کے مطابق، تو گرفتاری کی تو بات ہی نہیں ہے اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں ایف آئی اے نے جب چلان داخل کرا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف اب تفتیش کے لیے درکار نہیں ہے، ان کو ٹرائل فیس کرنا ہے. ایف آئی اے نے اپنی تفتیش مکمل کر لی ہے اور انہوں نے اب ٹرائل فیس کرنا ہے. اور یہاں پہ جو 2 مہی ہے اپوزیشن جماعت کی، آپ کو اس کا اندازہ یہاں لگا دیجئے کہ حکومت نے نیب کے قوانین میں بہتری لانے کے لیے ابھی 1-2 ماہ میں 2 آرڈیننسز لائے. اپوزیشن اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم ہرگز اس جو ترامیم ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے. لاہور کی احتساب عدالت میں
ہم جو ہونہار سپوت ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب، انہوں نے درخواست جمع کرائی ہے کہ مجھے اس جو ایویڈنس، یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کے تحت فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا جائے۔ جی جی بالکل، ایک طرف تو یہ بار بار کہتے ہیں اور دوسری طرف خود NRO مانگ رہے ہیں۔ تو اپوزیشن کی اگر ہم باتوں پہ جائیں تو ان کی کوئی ہر بات کے اندر تضاد ہے۔ مریم صاحبہ نے باقاعدہ، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، میں کلیئر کر دوں، باقاعدہ ایک بیان جاری کیا ہے، اور جو سفید جھوٹ ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اس کے اوپر۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حمزہ شہباز نے کرمنل پروسیجر کوڈ کے قوانین کے تحت درخواست دی ہے اور انہوں نے ان آرڈیننسز کا کوئی فائدہ نہیں مانگا ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، میں آپ کے پروڈیوسر کو وہ ان کی درخواست کی کاپی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں سر، ہم چلا بھی رہے ہیں، ہم نے پڑھی ہے، آپ اپنی اسکرین پہ دکھا بھی سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور دوسری طرف مریم صاحبہ کا بیان بھی چلا دیجیے۔ تو اپوزیشن نے تو ایک میں مانو کی رٹ لگائی رکھنی ہے، تو ہمیں تو قانون اور جو ضابطہ ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر شہزاد اکبر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ دو ایشوز ہیں۔ آپ FMU کا ذکر کرتے ہیں، آپ 4500 ڈاکیومنٹس، دستاویزات، 4 والیومز پر مشتمل شواہد، نکلتا کچھ نہیں ہے سر۔ مسئلہ یہ کہ 2020 میں شہباز شریف صاحب نے FIA کو یہ جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ میرا تو رمضان شوگر مل سے اور یا اس سے جڑے کسی بھی بزنس یا کاروبار سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور گزشتہ ماہ بھی انہوں نے لاہور کی بینکنگ کورٹ میں بھی یہی بیان دیا ہے کہ میرا رمضان شوگر مل سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی تک استغاثہ ثابت کیوں نہیں کر سکا کہ ان کا تعلق ہے کیا؟ برڈن آف پروف تو بہرحال پروسیکیوشن یعنی استغاثے پہ ہے۔ 2 سال قبل بھی آپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے اثاثوں میں 10 سال کے دوران 70 گنا اضافہ ہو گیا۔ 18 سالوں میں اب کدھر تک you do this math all the time، لیکن آپ نے جعلی TTs کے اوپر بھی پریس کانفرنس کی ہیں۔ پہلے نمبر پہ کیا بنا ان TTs کا، اور کیا سوالات جو بھیجے تھے شہباز شریف کو ان کے جواب ملے ہیں؟ اس سے بڑھ کے سر آپ اسینشلی آپ کے جو پروسیکیوٹرز ہیں، معذرت کے ساتھ آپ لوگ مرسیڈیز بینز کی کلٹس سے ریس لگوا رہے ہیں۔ وہ لوگ کرتے ہیں کروڑوں روپے کے اپنے وکیل، آپ لوگوں کی تیاری اور آپ لوگوں کا جو لیول ہے استغاثے کا، عدالتیں خود ماتم کنائیں، کیا کر رہے ہیں آپ اس سسٹم کے بارے میں؟ پھر آپ پریس کانفرنسز سے ہی کنوکٹ کریں گے اب اپوزیشن کو؟ مسلم لیگ نون خود کہتی ہے کہ ہم اس آرڈیننس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن خود عدالتوں میں ریٹن درخواستیں دے کے NRO مانگ رہے ہیں۔ دوسرا آپ کے سوال کا پہلو تھا جہاں پہ آپ نے شہباز شریف سے اس معاملے کا تعلق کہا۔ شہباز شریف صاحب کے ڈبل سٹینڈرڈ کا اندازہ یہاں کر لیں کہ تفتیش کے سامنے اور عدالت کے سامنے پیش ہو کے کہتے ہیں میرا بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لنڈن میں جب ان کے ایسٹ فریزنگ آرڈر جو ان کے بیٹے کے ایک اکاؤنٹ کے اوپر تھے، وہ جب ایسٹ فریزنگ آرڈر ختم ہوتے ہیں تو شہباز شریف صاحب 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس فرماتے ہیں اور کہتے ہیں برطانیہ کی عدالت نے الحمدللہ مجھے صاف بری کر دیا۔ میں بارہا ان سے پوچھتا رہا کہ آپ کا نام کہاں ہے جناب، آپ کے اوپر کیس کون سا تھا، آپ کا کون سا ایسٹ فریز ہوا تھا جس ختم کر دیا گیا؟ جو کورٹ کا ایسٹ فریزنگ آرڈر کا رکھنے کا بھی تھا اس کے اندر بھی ان کا نام نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کی ڈبل سٹینڈرڈ کی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے جہاں پہ شہباز شریف صاحب کا تعلق کی بات کی گئی ہے، تو اس چلان کے اندر میں ایک آپ کو انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں، ابھی میں نے پورا چلان دیکھا نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اس کو ایک ضلع میں کوئی سرکاری عہدہ دیا جاتا ہے، بیوٹیفیکیشن کا کوئی کانٹریکٹ دیا جاتا ہے، اور وہ شخص اس کے بعد اس فیک اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کراتا ہے تھرو چیک، اور اس کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ ہو دی جاتی ہے۔ اب جب وہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ حمزہ شہباز یا سلمان شہباز تو نہیں کہ انہوں نے کی، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس اپوائنٹمنٹ کی چٹھی جاری کرتا ہے PSO2 شہباز شریف، جن کا نام عطا تارڑ ہے، آج کل مسلم لیگ کے بڑے اعلیٰ عہدیدار بنے ہوئے ہیں، اس وقت سٹاف آفیسر تھے۔ تو چلان کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے، اگر یہ ثبوت غلط ہے تو شہباز شریف صاحب اور ان کے جو بھی وہ تارڑ صاحب ہیں وہ صبح جائیں عدالت کے اندر 265K کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ داخل کریں اور بری ہو جائیں۔ دیکھیے میڈیا پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر یہ بتائیے گا سر، شہباز شریف صاحب کے خلاف چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں مگر یہ پرسو ہو رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے سب معاملات جو ہیں وہ جس طرح کے طے پا گئے ہوں، تو بتائیے گا کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اسی بات پر؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آپ نے دیکھا نیب کو لتاڑا ہے، نیب از جسٹ ناٹ ڈیلیورنگ، آئی گیس اٹس ناٹ ڈیلیورنگ اوور آل، مگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی؟ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معاملہ ہے وہ میں تھوڑا سا بتا دوں، ہم لوگ ہیڈ لائن پڑھ لیتے ہیں، پوری خبر نہیں دیکھتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں
جو نیب کی طرف سے کہا ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب پیپلز پارٹی کا اپنا دور تھا اور زرداری صاحب کے ٹرائلز چلے اور اس میں ریکارڈ غائب ہو گیا. یہ وہ سوئس کیسز والے معاملے کا جو ہے جس میں ریکارڈ غائب کر دیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مجرمانہ فعل تھا اور اس کے اوپر بالکل کارروائی ہونی چاہیے کہ وہ ریکارڈ کہاں چلا گیا جو اوریجنل ریکارڈ تھا. لیکن اس کا زیادہ سوال جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ ان کے 10 سالوں میں یہ ریکارڈ غائب ہوا. جہاں تک پیپلز پارٹی سے ڈیل کی بات ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ڈیل ہے. جو فیک اکاؤنٹس کے کیسز تھے وہ بھی ادھر اسلام آباد میں چل رہے ہیں. جب کیسز میں ڈیٹ پڑنی شروع ہوتی ہے اور وٹنسز پروڈیوس ہوتے ہیں تو زرداری صاحب بہت شدید بیمار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ڈیلے کر لیتے ہیں. ڈیلے کے تو وہ بڑے ماہر ہیں، ماضی میں بھی ڈیلے کرتے رہے، لیکن پروسیکیوشن کو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ چیلنج کرنا چاہیے، کرتے بھی ہیں، لیکن آخر میں فیصلہ کورٹس نے کرنا ہوتا ہے کہ اگر ان کو لمبی ڈیٹ. ہمارے ساتھ شہزاد اکبر صاحب موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ والیوم در والیوم ہے، ثبوت در ثبوت ہیں، نہیں ہے تو کنوکشنز نہیں ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیں گے. سابق جج شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے بات کریں گے جنہوں نے سپریم کورٹ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے آج، اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے پہلی بار ملک کی بھنگ پالیسی تیار ہو چکی ہے اور شاید اس کے اثرات بھی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ پر اعتماد کا اظہار کر دیا. دوران سماعت شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بینچ میں کوئی جانبدار ہے، اور اگر میری برطرفی کے خلاف درخواست خارج بھی ہو جاتی ہے تو بھی عدلیہ کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. میں دنیا کا آخری شخص ہوں گا کہ جو عدلیہ کی بے توقیری کرے گا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لاجا بینچ نے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف درخواست کی سماعت کی. بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان صاحب سے کہا کہ سنگین الزامات لگانے کی بجائے حقائق پر مبنی دلائل دیجئے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے 2 بار شوکت عزیز صدیقی کو الزامات ثابت کرنے کا موقع دیا ہے. عدالت نے آپ کو موقع دیا کہ تقریر میں لگائے گئے الزامات کو ثابت کریں. آپ ثابت کر دیں. شوکت عزیز صدیقی نے تقریر میں جو کہا وہ مس کانڈکٹ نہیں، تب بات بنے گی. عدالت نے حامد خان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اس معاملے پر عدالت کی معاونت کریں کہ مس کانڈکٹ کیا ہوتا ہے. اس موقع پر جسٹس سجاد علی شاہ نے حامد خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ پوری سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانبدار تھی. آپ کے مطابق شوکت صدیقی کے خلاف سابقہ ریفرنس بھی بدنیتی پر مبنی تھے. جسٹس سجاد علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ اگر پوری کاؤنسل پر بدنیتی کا الزام ہے تو پھر پہلے والے ریفرنس سننے والی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا میں بھی رکن تھا. اس طرح تو میرا اس بینچ میں بیٹھنا ہی مناسب نہیں. جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ درخواست میں جانبداری کا الزام چیف جسٹس اور سینئر ججز پر ہے. میں کاؤنسل میں شامل تھا لیکن ان ریفرنسز پر ابھی فیصلہ نہیں دیا تھا. وکیل حامد خان صاحب نے نقطہ دراز کیا کہ اگر کاؤنسل کا ایک حصہ جانبدار ہو تو الزام پوری باڈی پر آ جاتا ہے. ناظرین حامد خان صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. حامد خان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. بتائیے گا انکوائری تو ہوئی نہیں جسٹس شوکت صدیقی کے کیس میں، شروع سے نہیں ہوئی، لیکن آج بھی سوال جو ہیں وہ تقریر کے مس کانڈکٹ ہونے کے زمرے میں آ رہے ہیں، ناٹ دا کانٹینٹس پر سے. کیا آج بھی وہ دباؤ ہے جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا تھا ایجنسیوں کے حوالے سے، کیا آج بھی لگ رہا ہے آپ کو ہے؟ بظاہر تو ہے. جو بعض حالات نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور ہماری خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ حکومت پر بھی اور دوسرے اداروں پر بھی بہت حاوی ہیں، اور اس لیے ہی جو معاملات ہیں ملک میں جن پر بہت بات ہوتی ہے اب کھل کے بات ہونے لگ گئی ہے کہ دباؤ ڈالا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں، لینے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ ایک کیس ہے جس میں یہ بات بالکل کھل کے سامنے آئی ہے. کھل کے ایک جج نے یہ بات کھل کے سر عام کہہ دی ہے. بہت سارے ججز نہیں بات کرتے یا خاموش رہتے ہیں یا بہر صورت ان کے انفلوئنس سے ڈرتے ہیں اور نہیں اس بات کو منظر عام پہ لانے دیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا موقف بھی یہی رہا ہے کہ یہ اچھی بات ہے. کھل کے بات ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر چیز جو خفیہ رکھی جاتی ہے، خفیہ پن میں بہت ساری برائیاں پلتی ہیں اور
खुल के बात होने से, ट्रांसपेरेंसी से बातें खुल के आवाम के सामने लेकिन फिर आपको ताजुब नहीं हो रहा कि दोनों केसेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम का केस भी, आपका केस भी, सवाल इल्जामात की खोज का था, मगर जवाब अदालती तकद्दुस का तलाशा जा रहा है। क्या अदालती तकद्दुस आयरॉनिकली इल्जामात की खोज से ही नहीं यकीनी बनाया जाएगा? एटलीस्ट ये इन्वेस्टिगेट किया जाए व्हाट दीज जजेस हैव बीन सेइंग, इज इट ट्रू? बिल्कुल सही है। मैं यही समझता हूँ कि कोई बात भी खुफिया नहीं रखनी चाहिए। जो भी मामला सामने आए जिसमें अदालत का तकद्दुस मजरू होता हो, तकद्दुस पर सवाल उठता हो, वो खुले आम उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तो बात गलत है, इल्ज़ामात गलत कोई लगा रहा है, तो उसकी भी सामने पब्लिक कौम के सामने, अवाम के सामने बात आ जाए। उससे ये होगा कि अदालत की जो क्रेडिबिलिटी है, साख है, उससे बेहतर हो जाएगी। कभी भी बात को छुपाने से, बात को खुफिया रखने से, मामलात को पर ढक्कन रखने से कभी अच्छाई नहीं होती, बल्कि उससे लोगों में शक व शुबात बढ़ जाते हैं। उससे अदालत का तकद्दुस जो है वो मजरूह होता है। तो हमारा व्यू पॉइंट तो क्लियर है कि हाँ, हर मामला जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, खुलेआम होना चाहिए, खुली अदालत में उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि लोग देख सेटिस्फाई हो जाएं कि जी ठीक है, अदालत जो है बिल्कुल आज़ाद है। और तो आपको लग रहा है कि फिर अदालत उस रास्ते पे नहीं जा रही जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी का? मगर सर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हामिद खान साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी अपने केस का हिस्सा बनाया है आपके क्लाइंट के इंकशाफात को, जस्टिस सिद्दीकी के। तो जज साहब के इंकशाफात को तो हिस्सा बनाने के बाद जो भी आपके केस का फैसला होगा, क्या वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के केस पे, उनके उस साइड वाले केस पे असरअंदाज होगा? मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। ना ही मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा को इस केस को किसी तौर पे भी सियासी तौर पे अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट मामला है। ये जज की जो है मिसकॉन्डक्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका ताल्लुक कोई और सियासी मामला से नहीं है। तो ना इसको किसी और सियासी मामले के साथ उलझाना चाहिए। उससे फिर अदलिया के पर ये आवाज़ आएगी कि या ये लगेगा जैसे इसका कोई सियासी पस मंज़र भी है। ऐसा कोई बात नहीं है। ये प्योरली एक जज के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन था, जिसको हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक आइनी और कानूनी तौर पर नहीं किया गया, और उसके ख़िलाफ़ हम अदालत उज़्मा में हैं। तो लिहाजा वो जो फैक्टर लाया जा रहा है, उससे मामला जो है उनमें उलझाव पैदा होता है। मैं ये समझता हूँ कि उसको इससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब कि आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, ये हमारी बदकिस्मती है कि चाहे चीफ जज राना शमीम हो, उनके बयान हल्फी को लेके साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो की जो फोरेंसिक है, वो बहरहाल रियासत को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हुकूमत वक्त को पहल करनी चाहिए। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी, गो के जुडिशरी को खुद यकीनी बनानी है, मगर इसके अंदर अपना पुरसा तमाम तर इख्तियारात रखते हुए हुकूमत वक्त को पहल करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं कि निजी टीवी चैनल जो हैं आज खुद पैसे दे के इन्वेस्टिगेशंस करके फोरेंसिक्स करवा रहे हैं। आज ARY ने भी यही फोरेंसिक कराई जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो के हवाले से। मगर ये पहल जो हम देख रहे हैं करनी चाहिए हुकूमत की तरफ से, नहीं होती दिखाई दे रही। मगर आपको प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज बेहतरीन किस्म के इंटरेस्टिंग, दिलचस्प तरीन जो एक बयान है वो वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने दिया। पहले मुलाहिजा कीजिए। मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। इस वक्त भी पाकिस्तान इस रीजन में अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया से, बांग्लादेश से, तो इस वक्त सबसे सस्ता मुल्क है सवाए चाय के। आपको बताया था मैंने, पहली बार मुल्क की भंग पॉलिसी तैयार हो चुकी है। मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को अरसाल भी हो चुकी है। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।